हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, आज जानेंगे अहमद जावेद मर्डर केस की डेवलपमेंट। इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मिस्टर शहबाज शरीफ ने प्राइवेटाइजेशन के हवाले से इजलास किया है, उसकी अपडेट्स। इसके अलावा CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत कैंट डिवीज़न का जो इजलास हुआ है, गज़र जंगबंदी के मुआहदे के हवाले से, और वज़ीर आला KPK की रिप्लेसमेंट के हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नेम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले बताइए अहमद जावेद मर्डर केस की डेवलपमेंट। अच्छा, उसमें ये है कि कत्ल के बाद ज़ाहिर है कि हम उसको डेवलपमेंट का ही नाम देते हैं। अब तक 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इसमें जो दो नामज़द मुल्ज़म हैं, अब्दुल्ला और अबू बकर, उनमें अबू बकर की गिरफ़्तारी की इत्तला है मगर अब्दुल्ला अभी गिरफ़्तार नहीं हुआ। अच्छा, थोड़ा सा जो अब तक की तफ्तीश में कुछ इंकशाफात हैं, जैसे कि एक किरदार है मियाँ माया, जो मियाँ विकी का भाई है। ये मामला बताया जाता है कि उनके घर नुमा डेरे पर हुआ, जहाँ पर वो सुलह सफाई की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, पहले माया को जो है ना मेज़बान कह लें, उसको गिरफ़्तार किया गया और फिर बताया जाता है कि जो अहमद जावेद मकतूल के वालिद हैं मियाँ आदर रशीद, उनके कहने पर कि माया ने तो मेरे बेटे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एफ़र्ट की और सारा किया, तो वो शख्स कैसे मेरे बेटे को कत्ल कर सकता है। तो उन्होंने उसके कहने पे पुलिस ने उनको रिलीज़ कर दिया। मगर दोबारा जो 2 या 3 ख़वातीन जो हैं वो गिरफ़्तार हैं, अरेस्ट हैं। उनमें से एक या दो उस मौका पर मौजूद थीं और एक आध जो है वो वजह तनाज़ा बताई जाती हैं। एक का नाम महक बताया जाता है, एक का सुज़ैन है, एक ज़ारा या ज़ोरा समथिंग इस तरह का नाम। उनके बयानात के बाद दोबारा मियाँ माया को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अच्छा, मामला कुछ यूँ है कि ये तमाम जो किरदार हैं, उसमें अब्दुल्ला है, अबू बकर है, उसमें मोइज़ है, माया है, सुज़ैन है, महक है, ये सब जो हैं, ये कोई पहली दफ़ा नहीं मिले हैं, ये दोस्त हैं। और सीधा-सीधी बात है, ये पार्टियाँ करते हैं आपस में। अब पार्टियों के अंदर क्या होता है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। ये इस तरह की पार्टियाँ भी होती हैं जिसमें बाज़ औक़ात नहीं, मोस्टली अक्सर लोग जो हैं अपने हवास में नहीं होते। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है, जैसे-जैसे पार्टी जो है ना वो शाम से रात और रात से सुबह की तरफ बढ़ती है, तो ये लोग जो है ना अपने हवास जो हैं वो काबू नहीं रख पाते और वो जो है ना एक आई मीन उनके कंट्रोल में चीज़ें नहीं रह जाती खुद को। अच्छा, फिर आपके पास असला भी हो, आपके साथ गनमैन भी चल रहे हों, पीछे पैसे की रेल-पेल भी हो और एक देखें, हमारे यहाँ पे कल्चर है कि हम कहते हैं कि यार जो दुनिया से चला जाए उसके मुतल्लिक जो है ना बिल्कुल कोई बात नहीं करनी चाहिए पॉजिटिवली। अगर आपका माज़ी जो है वो नीट एंड क्लीन है तो उसको साफ़ सुथरा कहा जाए। और अगर उसमें, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अहमद जावेद जो है उनके हवाले से ये है कि ये लड़ाई झगड़े अहमद जावेद के लिए कोई नई बात नहीं थी। ये जो झगड़ा हुआ इससे पहले मामूल ही था लड़ाई झगड़ा करना। अच्छा, आप ये कह लें जी कि दोस्तों की खातिर करना, आप किसी की भी खातिर करें, आप लड़की की खातिर करें, आप अपने किसी मेल फ्रेंड की खातिर करें या किसी की लड़ाई में कूदें, तो एक लड़ाई झगड़े का मिजाज अहमद जावेद मकतूल का था। अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन और अब तक की जो एक DHA कह लें या पोश इलाकों की जो पार्टियों से जो इतलात आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स हमें मौसूल हुई हैं, उसमें यह था कि ये, अच्छा उसमें यह मुबैना तौर पर अगर अहमद जावेद का एक CRO चेक किया जाए तो शायद लड़ाई झगड़े के कुछ मुकदमात भी निकल आए। मैं दूसरे क्राइम की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, वैसे जो हैं वो उनके वालिद जो है मियाँ आदर रशीद, उनका बताया जाता है कि बहुत बड़ा एक एजुकेशन ब्रांड है। तो वो उन्हें कोई किसी चीज़ की वो कमी कोई नहीं है, ठीक है। एक बल्कि आप कह लें कि सोने का निवाला जो है वो लेकर पैदा होने वाला जो है एक बच्चा है अहमद जावेद, जिसकी शादी जो है थोड़ा सा अर्ली एज में
کر دی جاتی ہے. اکلوتا بیٹا بھی ہے, اور کچھ بتایا جاتا ہے کہ ان کے والد جو ہیں میاں عادل رشید, جو مدعی ہیں اس مقدمہ کے, ان کی کچھ صحت کے معاملات کی وجہ سے وہ شادی اس کی کر دی جاتی ہے, جس سے بتایا جاتا ہے کہ شاید ایک بچہ بھی ہے. تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ والد کو نہ پتہ ہو کہ بیٹا جو ہے نا اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے, اور وہ رات کو جس رات یہ واقعہ ہوتا ہے اس رات بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے والد کو بتا کے ہے. اچھا, اب کہانی یہ ہے کہ احمد جاوید اس رات یہ نہیں ہے کہ وہ گھر سے آیا اور وہاں آیا اور منہ ماری ہو گئی تو وہ یہ پہلے کسی اور گھر میں, قریبی گھر میں پارٹی کر رہے تھے. وہاں سے یہ نکل کے یہ میاں مایا کے گھر پہ آ جاتے ہیں. میاں مایا کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک ڈیرے دار بھی ہیں, اور وہ اکثر جو ہے نا پنچایتیں صلح صفائی والی وہ کرواتے رہتے ہیں, یہ ان کے بارے میں اطلاع ہے. اچھا, عبداللہ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے, وہ بھی ڈیرے دار لوگ ہیں. عبداللہ, اچھا اب بدقسمتی آپ دیکھیے کہ عبداللہ جو نامزد ملزم ہے اس میں, وہ ابھی گرفتار نہیں ہوئے. عبداللہ کے والد جو ہیں مبشر کھوکھر, وہ اپنے ہی گھر کی ایک شادی میں وہ ان کا مرڈر ہو گیا, اور وہ قاتل ان کا پکڑا بھی گیا. وہ سٹیج پہ بیٹھے ہیں اور وہ ایک شوٹر آتا ہے, اور جیسے مبشر کھوکھر عرف گوگا وہ پہچان لیتے ہیں, اور وہ جب تفتیش میں وہ بتاتا ہے کہ وہ, میں نے جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ گروپ فوٹو, فیملی گروپ فوٹو کا ویٹ کر رہا تھا, یعنی کہ ایک بڑے نقصان سے اللہ تعالیٰ نے اس فیملی کو بچایا. اور یہ بڑی زبردست فیملی ہے, پولیٹکس میں بھی ہے اور میڈیا میں بھی ہے, اور بڑا ان کا ایک زبردست بزنس ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد کم از کم اس طرح کے حادثے کے بعد بچوں کو تھوڑا ایک اپنی راہ چینج بھی کرنی چاہیے لڑائی جھگڑے کے معاملے میں, اور چیزیں ہونی چاہیے. اچھا, اس رات یہ ہوتا ہے کہ بظاہر تو بڑا سادہ سے یہ بتایا جاتا ہے کہ عبداللہ آیا دوستوں کے ساتھ اور وہ ادھر پارٹی کر رہا تھا, لڑکی وغیرہ سے ہو گیا تھا. اچھا, لڑکی کا بھی معاملہ یہ ہے کہ یہ جو خاتون ہے یہ پہلے جو ہے وہ عبداللہ کی فرینڈ بتائی جاتی ہے پہلے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد اس کی دوستی احمد جاوید سے ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے جی, جس کی وجہ سے ایک تنازع شروع ہو جاتا ہے. اچھا, خاتون جو ہے وہ دونوں طرف کھیل رہی ہے, وہ چیٹ کر رہی ہے اصل میں نا, وہ اپنے پہلے والے فرینڈ کو بھی چیٹ کر رہی ہے, اور نئے کو بتا رہی کہ میرا اس سے تعلق نہیں ہے, رابطہ نہیں ہے, اور اس کو بتا رہی کہ میرا ادھر کوئی تعلق نہیں ہے, رابطہ نہیں. جب بھی کبھی اس سے پوچھا تمہارا کہ احمد جاوید سے کوئی رابطہ ہے, تو اس نے کہا جی میرا رابطہ نہیں. اب یہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس پارٹی میں پتہ چلتا ہے کہ وہ شاید احمد جاوید کے ساتھ موجود ہے, وہاں یہ لوگ پہنچتے ہیں, وہاں ان کی منہ ماری ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے. تو پھر یہ شفٹ ہو جاتے ہیں میاں مایا کے گھر پہ. یہ سب لوگ, اس میں ابو بکر ہے, عبداللہ ہے, معیز ہے, اور وہ خود مایا ہے. تو اور ان کے جو ہے نا گن مین ہیں, احمد جاوید کے ساتھ بھی گن مین ہیں اپنے, اس کے علاوہ عبداللہ کے گن مین ہوں گے, وہ جن کا گھر ہے ڈیرا ہے ان کے اپنے بھی وہاں پہ گن مین. ابھی یہ ابہام کلیئر نہیں ہوگا کہ کس کے گن مین کی گولی سے احمد جاوید کی موت ہوئی ہے, یہ کلیئر نہیں ہے. وہ ہیٹ آف دی مومنٹ تو نامزد 2 ملزموں کو کیا گیا, یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کسی نے فائر کیا ہے. اور جہاں تک اطلاعات ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ گن جو ہے نا ان دونوں کی تقریباً ہاتھ میں نہیں تھی. اچھا, اس کے بعد جو گن مین باہر فوٹیجز میں دیکھے گئے ہیں فائرنگ کر رہے ہیں, وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے بیانات بھی آ گئے, اور اب تک پولیس جو ہے تقریباً نتیجے پہ پہنچ چکی ہوگی انویسٹیگیشن جو ہے کہ اصل میں کس کی فائرنگ سے, کس کی للکار پہ. اچھا, اس میں ایک بڑی عجیب و غریب انفارمیشن یہ ملی ہے کہ احمد جاوید کو زبردستی میاں مایا اپنے ڈرائیور جو زخمی ہے سوراب خان, اس کے ذریعے گھر بھجوا دیتا ہے رات کو. جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ آپ اپنے گھر جائیں, ٹھیک, صحیح سلامت آپ اپنے ڈرائیور کے ساتھ گھر بھیج دیتا ہے. احمد جاوید واپس آ جاتا ہے پھر اسی جگہ پہ, واپس آ کے پھر وہاں پہ لڑائی کا ماحول بنتا ہے. دوسری دفعہ میاں مایا پھر بھیج دیتا ہے احمد جاوید کو. یہ زخمی ڈرائیور کا بیان ہے جو چھوڑ کے آتا ہے گھر, ٹھیک ہے جی. اب کس کیفیت میں وہ احمد جاوید گزر رہا ہے ساری رات, یا کس حالت میں ہے کہ وہ بار بار مقتل میں واپس جا رہا ہے, بار بار موت اسے کھینچ کے
فیز 9 والے اسی گھر کے اندر لے کے جا رہی ہے. 2 مرتبہ اس کو وہاں سے بھجوایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاید وہ اس چیز کو اپنی انسلٹ سمجھ رہا ہو کہ میری انسلٹ کی جا رہی, تو ایگو کا سارا معاملہ ہے. تو وہ تیسری مرتبہ کچھ صبح 6 بجے کے وقت وہ واپس آ جاتا ہے. پھر اس جگہ جب واپس آتا ہے تو وہاں پہ جو ہے نا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. ایک شروع میں جو میں نے بات کی تھی, رات کا غصہ اور پوری رات گزر جانے کے بعد صبح سب کی ایک دماغی حالت اور وہ غصہ, اس میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس ماحول میں آپ چل رہے ہیں پوری رات. تو اب اس وقت جو معاملہ ہوا ہے, تو صبح کے وقت دن چڑھ چکا ہے جب یہ جھگڑا وہاں پہ زیادہ بڑھا, اور وہاں پہ پھر آمنے سامنے ہوئے ہیں اور فائرنگ ہوتی ہے. فائرنگ کی زد میں آ جاتا ہے احمد جاوید, اور وہی سوراب ڈرائیور جو ہے وہ زخمی جو ہوا ہے, اور اس کا بیان قلم بند کیا جا چکا ہے, جو احمد جاوید کو گھر بھی چھوڑ کے آیا. تو وہ زخمی ہوتا ہے اور احمد جاوید جو ہے وہ جان سے جاتا ہے. البتہ یہ ہے کہ تفتیش ظاہر ہے پولیس کی جاری ہے. اس حوالے سے ابھی انویسٹیگیشن کی طرف سے کوئی اس طرح اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا. البتہ یہ ہے کہ یہ بڑا خوفناک واقعہ ہے. اس سے بڑا دیکھیں خوف و ہراس پھیلانے جیسا کوئی واقعہ تو نہیں ہو سکتا نا, کہ اوپنلی جو ہے نا فائرنگ بھی کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ CCTV بھی لگے ہیں, اور وہ جو ہیں باہر کھڑے ہوئے فوٹیج میں غالباً وہ یلو شرٹ میں اگر وہ میاں مایا ہے, اور وہ سارا صورتحال کو دیکھ بھی رہا ہے, اور ان لوگوں کو جو ہے نا وہاں سے گاڑیاں نکالنے کا بھی کہہ رہا ہے, اور وہ نکل بھی رہے ہیں, جا بھی رہے ہیں, اور خود ہی پھر وہ احمد جاوید کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے اور کوشش کر رہا ہے کہ اس کی کوئی جان بخشی. اچھا مبینہ طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اصل میں اس سے قبل جو ہے وہ احمد جاوید کا جو ناراضگی اور جھگڑا تھا وہ میاں مایا کے ساتھ. اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں کہ عبداللہ کے ساتھ یا ابوبکر کے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ اس نوعیت کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا جس طرح کا میاں مایا کے ساتھ تھا. یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ میاں مایا صلح کی نیت سے ان کو جو ہے نا اپنے گھر بلا لیا اس پارٹی ہاؤس سے جو قریبی ہے, اور غالباً اس خاتون کا گھر ہے. اور یہ بھی معینہ طور پر اطلاع ہے کہ اگر اس کی جو رینٹ ڈیڈ ہے ابھی سامنے نہیں آئی, میرے ذہن میں ابھی یہ بات آئی ہے کہ اگر وہ سامنے آ جائے تو پتہ چل جائے کہ وہ کس کے نام پہ ہے. مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو خاتون ہے جس کا گھر بتایا جاتا ہے جس میں پارٹیاں ہوتی ہیں, وہ احمد جاوید نے اس کو خاتون کو لے کے وہاں دیا تھا, اور اس کے ساتھ ہی میاں مایا کا گھر یا ڈیرا کہہ لیں وہ بھی ہے. تو یہ ایک ہی ایریے میں ایک ہی محلے میں یہ سارا کچھ معاملہ ہو رہا تھا. تو البتہ یہ کہ 10 کے قریب گرفتاریاں ہو چکی ہیں. خواتین جو ہیں ان کے بیانات کے بعد میاں مایا کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا, اور عبداللہ جو ہے جو مبشر کھوکھر مرحوم کے جو صاحبزادے ہیں وہ ابھی گرفتار نہیں ہوئے. میں بھی وہ ضمانت کروا کے انہیں جو ہے وہ شامل تفتیش کروایا جائے. تو سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گن مین سے گولیاں جو ہیں وہ چلی ہیں, تو اجازت تو انہیں نے دی ہوں گی نا جن کے ظاہر ہے. دیکھیں اس میں پھر احمد جاوید کے گن مین نے بھی گولیاں چلائی ہوں گی. اس میں جو ہے نا وہ ایک دیکھیں قانونی معاملہ تھا. سارے گن مین اندر نہیں تھے, کچھ باہر ہیں, کچھ فائرنگ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. اب اندر جو ہے وہ گن مین کو کہا گیا کہ اس پہ فائر کر دو, یا گن مین سے گن پکڑ کے دیکھیں. یہ جو لوگ پارٹی کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں تو گنیں نہیں ہوں گی نا, ان کے ہاتھوں میں کسی کے گلاس ہوگا, کسی کے ہاتھ میں حقہ ہوگا, کسی کے ہاتھ میں سگار ہوگا, کسی کے ہاتھ میں جو ہے نا کچھ ہوگا. یہ کوئی پارٹی تو گنے پکڑ کے تھوڑی ہوتی ہے. تو لیکن گن مین باہر موجود تھے سب کے, اور اب اندر کس کو بلایا گیا, کس کی گن استعمال ہوئی, وہ آئندہ کچھ دنوں میں جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. سر وزیر اعظم شہباز شریف نے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو اجلاس کیا ہے اس کی اپڈیٹس دیجیے. پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے نا بڑے عرصے سے وہ چہم گوئیں ہی ہیں, اور اس میں جو ہے نا پہلے وزارت دی گئی عبدالعلیم خان کو نجکاری, پھر ایک دفعہ اس طرح کا ایک پریس ریلیز آ گئی کہ جی اب وہ نجکاری انہوں نے چھوڑ دی ہے. لیکن ابھی بھی وہ اپنے نام کے ساتھ جو ہے وزیر نجکاری شاید نہیں لکھتے, اب صرف مواصلات لکھتے ہیں, لیکن اطلاع یہ ہے کہ ابھی بھی قلمدان انہی کے پاس ہے. اچھا یہ ایک اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم کی زیر صدارت. مجوزہ سرکاری اداروں کی نجکاری میں قومی مفاد اور مستقبل میں اداروں کی پیشہ ورانہ استعداد بڑھانے کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. وزیر اعظم نے یہ خصوصی ہدایت کی ہے.
مجوزہ سرکاری اداروں کی نجکاری کے عمل میں عالمی شہرت یافتہ ماہرین کی خدمات حاصل کیجیے، یہ پرائم منسٹر نے کہا ہے۔ اور سرکاری اداروں کی اندرونی استعداد کار بڑھانے کے لیے جامعہ حکمت عملی کے تحت ہر ممکن اقدامات فوری طور پر اٹھائے جائیں، یہ کہا ہے وزیر اعظم نے۔ اور نجکاری کے عمل میں شامل سرکاری اداروں کے لیے بہترین معاملہ طے کیا جائے۔ نجکاری کے عمل میں ادارہ جاتی اور انتظامی تاخیر اور سرخ فیتے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نجکاری کے عمل کی بذات خود نگرانی اور اس کی پیش رفت پر باقاعدگی سے اجلاس کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم کی زیر صدارت مجوزہ سرکاری اداروں کی نجکاری پر جائزہ اجلاس جو منعقد ہوا، اجلاس میں 24 میں سے 15 سرکاری اداروں کی نجکاری کے عمل پر پیش رفت پر وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ ٹوٹل 24 جی جو ہے وہ پرائیویٹ کرنے کا پلان ہے، ٹھیک، جن میں 15 کی رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے قومی خزانے پر بوجھ بننے والے اور غیر فعال سرکاری اداروں کی نجکاری کو جلد از جلد انتظامی اور ادارہ جاتی پیچیدگیوں سے بچاتے ہوئے نجکاری کے عمل کو مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو اداروں کی نجکاری پر پیش رفت پر بریف کیا گیا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر برائے اکنامک افیئرز ڈویژن احمد خان چیمہ، وفاقی وزیر برائے توانائی سردار اویس احمد لغاری، وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی اور دیگر متعلقہ اداروں کے سرکاری افسران نے شرکت کی۔ اچھا، وہ شروع میں ہم جو بات کر رہے تھے، عبدالعلیم خان البتہ جی اس اجلاس میں جو اعلامیہ ہے اس میں ان کی موجودگی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے نا وہ پی آئی اے سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے۔ اب پی آئی اے کے ساتھ جو ہے وہ ہزاروں لوگ جو ہیں ان کا روزگار وابستہ ہے، ان کے چولہے جو ہے وہ جلتے ہیں پی آئی اے کی وجہ سے۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے، اچھا جن اداروں کو پھر آپ پرائیویٹ کرنے جا رہے ہوں گے، اب کتنا جو کارکن ہے ان اداروں کا، جو ورکر ہے، جو ملازم ہے، ان کو کیری کرتے ہیں، رائٹ، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ جو پرائیویٹ پارٹی ہے نہیں کرتی، چھوڑتے ہیں، سائزنگ ہو سکتی ہے، ڈاؤن سائزنگ ہوتی ہے، تو اس سے بھی ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ پھر سراپا احتجاج بھی ہوں گے، ظاہر سی جو بات ماضی میں جس طرح ہوتے رہے۔ البتہ ہے یہ کافی ایک مشکل مرحلہ، اور بلکہ اس میں یوں بھی کہوں گا کہ بڑی مشکل سے منایا گیا تھا اس وزارت کے لیے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کو۔ یہ جو میری اطلاعات ہیں، وہ اس مشکل منسٹری کو ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتے تھے، چیلنجنگ ہے، تو کافی چیلنجنگ ہے۔ البتہ دیکھتے ہیں، لیٹس سی، اگر Let's وزیر اعظم see نے کس کہا طرح جی سے کہ وہ کرتے ہیں۔ مسلسل اس پہ اجلاس بھی ہوگا اور مسلسل ڈیلی بیسس پہ ان کو جو ہے نا بریفنگ بھی دی جائے گی اور ڈیولپمنٹ سے آگاہ بھی کیا جائے گا، اور 24 میں سے 15 جو ہے ان کو بریفنگ دے بھی دی گئی ہے۔ یہ ہو جائے، امپلیمنٹ ہو جائے، لیکن سر اس سے فائدہ ہوگا لانگ رن میں دیکھیں، پاکستان کا؟ ڈپینڈ کرتا ہے اب بیفور کیا کہا جا سکتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ سر سی سی پی لاہور کی طرف سے بھی ایک اجلاس ہوا ہے، ان کی زیر صدارت کینٹ ڈویژن کا، ان کی اچھا، یہ تو updates جائزہ دیجیے۔ اجلاس ہے جو سی سی پی لاہور کنزیکٹیو کر رہے ہیں، مختلف ڈویژنز کی جو کارکردگی بالکل، ہے ابھی اس کے حوالے سے، last جیسے ہم نے ہاں جی، پچھلی دفعہ بھی بات کی ماڈل ٹاؤن کہ ٹیسٹ وہ بھی جو ہے اصل میں اس کو آپ کہتے ہیں کہ پراپر چیک جو ہے ہر ڈویژن پہ اور ہر کارنر پہ بینگ اے جو ہے وہ سپہ سالار لاہور پولیس، جیسے وہ لیڈ کر انہوں رہے نے وہ رکھا ہے، اور ایک کوارڈینیشن جو ہے اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے۔ تو یہ جو ہے وہ کینٹ ڈویژن کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس ہے۔ اس میں جی کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہے، اختیارات سے تجاوز پر محکمانہ کارروائی ہوگی، یہ کہنا ہے سی سی پی لاہور بلال صدیق کامیانہ کا۔ سوشل کرائم کے خاتمے کے لیے مربوط اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ نقب زنی، رابری، موٹر سائیکل چوری، چھینا جپٹی کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے، اور ون ویلنگ، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جسے بڑی جانے جاتی ہیں، بالکل بالکل، ہوائی فائرنگ اور کائٹ فلائنگ پر قانونی کارروائی کی جائے۔ یہ جو کائٹ فلائنگ والا معاملہ ہے نا، جو سی سی پی او صاحب نے جس کی طرف جو ہے وہ ہدایت کی ہے، میرا خیال ہے کہ لاہور میں کم از کم کائٹ فلائنگ کے حوالے سے 90% کنٹرول ہے بالکل اب تک، اور بر وقت جو ہے پولیس کارروائی کر رہی ہوتی ہے، ایف آئی آر درج ہو رہی ہوتی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کبھی نہ کبھی ڈور اور پتنگ جو ہے وہ تیار کرانے والے لوگ جو ہیں وہ چھپ کے بنا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو پھر ریڈ کر کے یہ پکڑتے ہیں، اور وہ اچھا اس میں
موسٹلی وہ جو لاہور کے اندر موچی دروازے کا علاقہ جہاں پرانا وارڈ سٹی مشہور جہاں مارکیٹ ہے پتنگ کی اور ڈور کی، تو آتش بازی کا سامان بنتا ہے، تو اچھا وہاں موسٹلی، اور یہ بند روڈ کے علاقوں میں چھوٹے موٹے کارخانوں میں چھپ کے جو چیز بنتی ہے وہ لاہور میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے اور بیچنے کے لیے نہیں بنتی. ابھی پچھلے دنوں لاہور پولیس نے ریڈ کیا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں پتنگیں اور ڈور جو ہے وہ پکڑی تھی. وہ ایکسپورٹ کی جا رہی تھی خفیہ طور پر، وہ بیرون ملک بھیجی جا رہی تھی، وہ یہاں کے لیے نہیں ہوتی. مگر یہ ہے کہ یہاں بھی وہ ظاہر ہے جب ایک چیز بن رہی ہے، ایک چیز پہ پابندی ہے کسی بھی چیز اور پہ، وہ تو وہ نقصان کس دہ ہے. طرح ہاں جو جی، ہے وہ اس کی مینوفیکچرنگ یہاں پہ ہو پروموٹ کی سکتی ہے. جا سکتی ہے. اچھا بالکل جی، درست. وہ سی سی پی او صاحب نے جو ہے اس کی طرف توجہ دلائی اپنے آفیسران کی اور کینٹ ڈویژن کے لوگوں کی. اس کے علاوہ ان کا جی مطلوب اور اشتہاری ملزمان کو جلد از جلد قانون کی گرفت میں لایا جائے، یہ ہدایت نامہ جاری کیا سی سی پی او لاہور نے. انہوں نے کہا جی انویسٹیگیشن ونگ زیر تفتیش مقدمات کے چالان بر وقت عدالت میں جمع کروائے. یہ بڑی امپورٹنٹ پہلو ہے. چالان جو ہے نا وہ عدالتوں میں پیش کرنے کے حوالے سے تاخیر جو ہوتی ہے نا، وہ بہت بڑا ایک تو پہلے ظلم ہو چکا ہوتا ہے کسی بھی متاثرہ شخص کے ساتھ، اور ایک یہ جو سست روی ہے، ٹھیک ہے جی، چالان کمپلیٹ کرنے میں اور پیش کرنے میں، یہ ایک بالکل. دوسرا ظلم ہوتا ہے. تو اس کی طرف انہوں بر نے وقت انصاف. توجہ دلوائی ہے سی سی پی او لاہور نے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اشتہاری ملزمان کو جلد از جلد قانون کی گرفت میں لایا جائے، اور اس کے علاوہ چالان مقدمات کا وہ بر وقت جو ہے وہ جمع کروایا جائے. مقدمات کی پینڈنسی کو ختم کیا جائے، اور پولیس افسران شہریوں کو انصاف کی فراہمی میں اپنا کردار ادا کریں. تفتیش کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے. اچھا، مزید کا ورڈ جب یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیٹسفیکٹری ہے. اب اس سے پہلے بھی انویسٹیگیشن کا جو معیار ہے، ہاں جی. یہ ان کی اپروچ ہے سی سی پی او کی. انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ سیٹسفیکٹری ہے. مے بی کمیاں ہوں گی اور اس کی گنجائش رہتی ہے. انہوں نے کہ مزید بہتر بنائیں اس کو، اور اپ گریڈ کیا جائے. ٹھیک ہے جی، مزید بہتر بنائیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پولیس افسران درخواست گزاروں کو اپنے دفاتر بے جا انتظار نہ کروائیں. جیسے میں نے بتایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ ایون سی سی پی آفس میں سائلین کا جو ایک آنا ہے اور ان کی جو سنوائی ہے اور ان کی جو رسائی ہے، ایکسیس ٹو سی سی پی آفس، وہ اتنی نارمل ہے وہ خود کہ ڈیل کرتے ہیں. اگر دیکھیں سی سی پی کے آفس میں سائلین کا جو ایکسیس ہے وہ اتنی ایزی ہے، تو پھر باقی نیچے جو ہے ان کو صرف تقلید ہی کرنی ہے اپنے کمانڈر کی. تو انہیں بھی اسی طرح سے لوگوں کو عزت کے ساتھ بلا کے ڈیل اور کرنا چاہیے. ان کی بات سننی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ فوری ان کو انصاف جو ہے وہ دلوایا جائے یا دیا جائے. اچھا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا جی کہ اس اجلاس میں پہلے کی طرح ڈی آئی جی ایڈمن جو ہے عمران کشور صاحب وہ تھے، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا ہیں، ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران، ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید جو ہیں، انہوں نے شرکت کی. اور سٹی اور کینٹ ڈویژن کے ایس پیز، اے ایس پیز، سرکل افسران، ایس ایچ اوز اور انچارج انویسٹیگیشن کی بھی شرکت. بڑا بھرپور اجلاس جو ہے وہ سی سی پی او نے کیا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے جن جن کارنرز میں کوئی کمیاں فیل کی، ایگزیکٹلی ان کی طرف انہوں نے توجہ دلائی، ہدایت کی. اور ظاہر ہے کہ جب کینٹ ڈویژن کا اگلا اجلاس بلایا جائے گا تو اس میں پوری رپورٹ بھی پیش کی جائے گی کہ پچھلے اجلاس کے بعد اس اجلاس سے قبل کتنی بہتری آئی، کتنی نہیں آئی. اگر بہتری آئی ہوگی تو اپریسیشن ہوگی، نہیں آئی ہوگی تو پھر سی سی پی او صاحب کا مزاج جو ہے وہ پولیس والے تو سمجھتے ہیں. زبردست. آئی تھنک یہ پنجاب کے لیے اور پاکستان کے لیے اوور آل بہت ظاہر خوشائن بات ہے کہ کس طرح سے ہماری جو ڈپارٹمنٹس وہ کام کر رہے ہیں. سر، غزہ جنگ بندی کا جو معاہدہ سامنے آیا ہے اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں، یہ بہت بڑی ایک خوشخبری ہے انسانیت کے حوالے سے، اور اطلاعات یہی ہیں کہ معاہدہ طے پا گیا. اچھا، چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور جو ہے یہ گیند جو ہے یہ حماس کے کورٹ میں پھینک دی تھی، تو حماس کو شرائط سے آگاہ کر دیا گیا تھا. اس میں جو ہے وہ ایک تو ڈیڈ باڈیز کی حوالگی تھی اور یرغمالیوں کی حوالگی تھی، اور
جو ہے وہ سرنڈر کرنا کہوں گا میں، غیر مسلح کہ ہونا، غیر ہاں جی، مسلح ہونا. اب یہ ہے کہ کیا جو ڈیڈ باڈیز جو ہیں، جو فگر اسرائیل جو ہے وہ کلیم کر رہا ہے، وہ تمام ڈیڈ باڈیز موجود ہیں حماس کے پاس جب پوائنٹ، پریکٹیکلی ان کی حوالگی شروع ہوگی؟ بالکل، اور جو یرغمالیوں کی لسٹ بتائی جاتی ہے اسرائیل کی طرف سے اور نتن یاہو کی طرف سے، جب حوالگی کی جائے گی، کیا وہ تعداد پوری ہے اور وہ لوگ واقعی حماس کے قبضے میں ہیں؟ یہ مرحلہ جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. البتہ یہ ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا ہی ایک حماس کی طرف سے بہت بڑا اقدام تھا، اور یہ فلسطینیوں کے لیے اور جتنے لوگ فلوٹیلا اس میں لے کر ان کی امداد کے لیے، اور دنیا بھر میں میں کہتا ہوں کہ ویسٹ کے ممالک میں مسلم ہو غیر مسلم ہو، جن جن لوگوں نے ان کے لیے آواز اٹھائی، جن جن لوگوں نے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا، جن جن لوگوں نے اس بربریت کی اور اسرائیل کی اس جارحیت کی مذمت کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب لوگوں کی یہ ایفرٹ ہے. اور جتنے ممالک نے جو ہے ایک آزاد ریاست کے حق میں ووٹ دیا، تو یہ سب خراج تحسین کے مستحق ہیں. اور خاص طور پہ یہاں کہنا پڑے گا ایک مرتبہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کہ ان کا بہت بڑا رول ہے غزہ جنگ بندی میں. اور اب یہ کتنی جلدی ممکن ہوتی ہے، کتنی جلدی امپلیمنٹ ہوتی ہے، اللہ کرے کہ جب ہم پروگرام کر رہے ہیں اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے اس کے بعد ایک بھی شہادت کی اطلاع نہ آئے. البتہ کیونکہ پہلے اس طرح ہوتا رہا ہے کہ جب بھی ماضی میں بھی ایک طرف مذاکرات چل رہے ہوتے تھے اور دوسری طرف شہادتیں بالکل ہو رہی ہوتی تھی، جاری جاری ہوتی تھی، تھی، اور رکتا نہیں تھا یہ معاملہ. تو اب یہ ایک دو روز میں پتہ چلے گا کہ اسرائیل کا رویہ کیا ہے، کس حد تک وہ اس معاہدے کی پاسداری کرتا ہے، کس حد تک وائلیشن کرتا ہے، اور اس کے بعد ان غزہ کے جو متاثرین ہیں ان کے لیے جو غذا کی ترسیل ہے وہ کس حد تک جو ہے اس کو جاری ہوتی ہے، ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہے، ادویات وہاں ابھی پہ تو بہت کچھ پہنچانا ہے، ہے. تو یہ سلسلہ، البتہ ابتدائی خبریں یہی ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ طے پا چکی ہے اور یہ معاہدہ طے پا چکا ہے. اب فائنلی، اس معاہدے کا اس کی جو شرائط ہیں اس پہ کس کے دستخط ہیں، کن شرائط پہ طے پایا ہے، کیا ساری شرائط مان لی حماس نے، کسی شرط پہ کوئی ڈیڈ لاٹ باقی ٹھیک، ہے، یہ وہ اعلامیہ جب تک سامنے آتا ہے نہیں آتا، ہاں متفقہ جی، تب اس پہ ہم بات کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ. سر کے پی کے وزیر اعلیٰ کی بات بھی کرنا چاہوں گی. ان کی ریپلیسمنٹ کی جو خبریں ہیں، آپ نے بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے ہی ان کو ریپلیس کرنے کا سوچا ہے، اور ود ان پی ٹی آئی ہی کوئی اور پرسنالٹی ہے جو کہ زیادہ پرومیننٹ نہیں ہے، ان کو لایا جا رہا ہے. بتائیے. وہ ان کی چل رہے ہیں جی، وہ پنجاب پولیس جو ہے نا ان کو پتہ نہیں پکڑ دھکڑ رہی تھی سم تھنگ. سہیل افریدی جو ہے، میں نے بتایا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اتنے وہ مقبول نہیں ہے. علی امین گنڈا پور جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے بھی بڑے مقبول آدمی تھے. وہ اپنے سٹائل کی وجہ سے اور اپنے انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ حالیہ ایک ویڈیو بیان دیا تھا علیمہ خان کے خلاف. اب ایک طرف تو اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان علیمہ خان سے خوش نہیں ہیں، ان کے ناخوش ہونے کی وجہ وہ ان کی اپنی ذات سے زیادہ بشرا بھی ہیں ڈے فرسٹ سے. تو اب یہ ہے کہ لگ تو رہا تھا بظاہر علی امین گنڈا پور کی باڈی لینگویج سے اور ان کے بہت سے اقدامات سے کہ وہ زیادہ دیر سروائیو نہیں کریں گے. ان کے حوالے سے عدم اعتماد کی باتیں بھی چلی تھی. وہ مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کی گئی. انہوں نے کہا ہم عدم اعتماد کے ذریعے کے پی حکومت نہیں گرائیں گے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اب جب سے انہوں نے علیمہ خان کے بارے میں بات کی ہے تو یہ سلسلہ جو ہے نا وہ تیزی پکڑ گیا اور چند ہی دنوں میں ان سے استعفیٰ مانگ لیا گیا. اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ استعفیٰ عمران خان نے مانگا. اس بات کی بھی تصدیق ہے کہ عمران خان اپنی وجہ سے کچھ نہیں مانگتے، تو ان کا استعفیٰ بشرا بی بی نے جو ہے وہ مانگا. تو اب یہ ہے کہ کس دن اجلاس بلایا جاتا ہے. استعفیٰ گورنر ہاؤس پہنچ چکا ہے. فیصل کریم کنڈی جو ہیں گورنر کے پی کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ابھی استعفیٰ پڑھا نہیں ہے، کیونکہ ریزائن میں وجہ بھی تو لکھی ہوگی. تو ابھی وہ استعفیٰ منظر عام پہ نہیں آیا. اگر کوئی آیا بھی ہے تو وہ مبینہ کہا جا سکتا ہے، وہ کنفرم تحریر وہ نہیں ہے. کیونکہ آج ہی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ میں نے ابھی تک وہ ریزائن نہیں پڑھا. البتہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ پہنچا دیا گیا. اچھا، وہ پہنچا دیا گیا، وہ ریلی کی شکل میں تو نہیں آیا ہوگا استعفیٰ کہ وہ جلوس آ رہا ہے، وہ استعفیٰ لے کے آ رہے ہیں، سر پہ استعفیٰ رکھا ہوا ہے. تو بعد اب با ملاحظہ ہوشیار علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ آ گیا. وہ آج ڈیجیٹل دور ہے. وہ استعفیٰ تو واٹس ایپ پہ بھی ہوگا نا. تو ایک جو ہے نا وہ بائی ہینڈ بھی پہنچا دیا گیا ہوگا گورنر ہاؤس کے سیکریٹریٹ میں. تو اب یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے گورنر کے پی کے کا.
تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کتنے دن میں منظور کرتے ہیں. جب وہ استعفیٰ منظور کریں گے تو اگلا پروسیس شروع ہوگا, اجلاس بلایا جائے گا نئے وزیر اعلیٰ کے چناؤ کے لیے, وہاں پہ ووٹنگ ہوگی, ووٹنگ کے بعد جو ہے وہ سہیل آفریدی ہو, وہ کوئی بھی ہو, ان کا انتخاب کیا جائے گا. ٹھیک, چلے دیکھتے ہیں مزید تفصیلات جب آتی ہے سامنے تو ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو سر فار بینگ پارٹ آف دی شو. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار another session. Till then, bye bye.